بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل جائیں گے تجھے بہت سے مصلحت پسند، مل جائیں گے تجھے بہت سے مصلحت پسند، مجھ سے نہ سر کھپا کہ بہت سر پھرا ہوں میں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، قائد نے فرمایا. اور جس طرح آج سے بہت سال پہلے جب میری اور شہریار افریدی اور ہمارے ایج کی، ہماری جنریشن سے پہلے جب 1965 میں ہمیں دشمن نے للکارا تو پاکستان سے ایک آواز آئی تھی اور پوری قوم کھڑی ہوئی تھی کہ دشمن نے، ایک بزدل دشمن نے ایک غیرت مند قوم کو للکارا ہے. یہ وہی قوم ہے، اسی امت کی وارث ہے جنہوں نے میدان کربلا میں شہادتوں کی کہانیاں رقم کی ہیں. جناب اسپیکر صاحب، پاکستان کا بننا یہ صرف زمین کا بٹوارا نہیں تھا، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا، اور پاکستان بنا ہے لا پہ، نہیں پہ بنا. آپ اور میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، لیکن ہم لا سے شروع کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب ہے رد. پاکستان رد پہ بنا، پاکستان ظلم کی نفی پہ بنا، پاکستان ذات پات کی تقسیم کے خلاف بنا، پاکستان سیکٹیرین وائلنس کے خلاف بنا. رد ہوا، رد. ایک شخص نے اپنے پنجابی ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا، ایک شخص نے پختون ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا، ایک شخص نے بلوچی ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا. ہم نے رد کیا پھر پاکستان بنا. ہم پہلے مسلمان پاکستانی، پھر یا پختون ہیں یا بلوچی ہیں یا اردو سپیکنگ ہیں یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا گلگتی ہیں یا کشمیری ہیں. تو آج اس شخص نے ہمیں للکارا ہے جس کو شاید پتہ نہیں کہ چند لوگوں کو چھوڑ کے جو اس کے شاید کاسا لیس ہو، باقی پوری قوم ایک اور اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ What is the way forward؟ میں آج یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں. آج شاید خاقان عباسی صاحب ایک اعلان کریں، پاک فوج سے زیادہ پاکستانی پہلے بارڈر پہ پہنچیں گے، جو 1965 میں ہوا تھا. ایسا مجھ سے اکثر بات ہوتی ہے، ٹی وی وغیرہ پہ انڈینز آتے ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ پاکستان کی کوئی 7-8 لاکھ فوج ہے. پاکستان کی 22 کروڑ فوج ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ، تم کس کو ڈرا رہے ہو؟ I just want to address directly to Donald Trump, and I will not take more time. I just want to tell him that you asking us to do more. I am demanding from you as a member of Parliament of Islamic Republic of Pakistan that you must do more. Because of your fight, we have suffered a lot. On that fateful day of September the 11th, 2001, few thousand of people of yours, of Americans, they got killed, of which we are equally sorry. But no Pakistani was involved in that. Why have we suffered so much? You asked us to help you. We helped you. You asked us to fight against terror. We stood as an ally on equal footings. But we have lost 70,000 of precious lives of Pakistan, which includes our armed forces, our paramilitary, civilians, school kids. So, Mr. Donald Trump, if you demand from us to do more, I demand from you to do more to stop supporting the terrorist #1 of the world, Israel and India. Have you seen on earth? Have you seen on earth a tragedy bigger than what happened in Army Public School? Mr. Donald Trump, hundreds of our kids, school-going kids and their teachers, they got burned and beheaded. And who did that? You're lucky. The guy who kills Muslims and non-Hindus in India in thousands of number. The same Narendra Modi, his intelligence agencies RAW, and their supporter like NDS,
They planned all that attack against Pakistan from the Afghanistani soil, where you have given sanctuary to those terrorists who are fighting against Pakistan and spreading violence in our cities and our homes, in school, madrasas, markets, any place, nowhere we are safe. And that is only because of you, Mr. Donald Trump, that you are supporting those people who are terrorizing, who are spreading violence. They are killing Kashmiris. They are beheading Kashmiris. They are raping and maiming the Kashmiris. They are blindfolding them. They are blinding them through pellet guns. So, Mr. Donald Trump, open your eyes and see who is the real terrorist in this world. And if you are supporting the terrorists in India, Donald Trump, I want to demand you that a person who supports a terrorist, for me, he is also a terrorist. So, Donald Trump, I know you're new to the White House, but you're heading a nation which was also built upon an ideology, same as Pakistan was made. Just go, and I know you're probably not fond of book reading, just go and see what your founding fathers did. How did they found America? America was also made against oppression. This was your ideology. You are doing totally reverse to that, Mr. Donald Trump. And if you don't know diplomacy, how to behave in a community of nations, just go and seek help from an old man. He is still alive. Go and seek help from Henry Kissinger. He will tell you how to do diplomacy. پاکستانیوں کے لیے صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں, ہمارے قائد محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 1942 میں ایک بات کی تھی جو ہمارے بہت سے بچوں کو نہیں پتا, کیونکہ اگر آپ سٹڈی نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. 1942 آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, قائد اعظم محمد علی جناح وہ کہتے ہیں مجھ سے اکثر, اور ایک ایک لفظ نپا تلا ہے, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے, قائد از سیئنگ ون بٹ آئی ایم ریپیٹنگ, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کے طرز حکمرانی کا فیصلہ کرنے والا؟ مسلمانوں کے طرز حکمرانی کا فیصلہ آج سے 1300 سال پہلے, اس وقت 1300 سال کی بات ہوتی تھی, آج 1400 سال تقریباً ہوگی, آج سے 1300 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود ہوگا. میرا سوال یہ ہے, اگر ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں, آج ایک شخص کو پاکستان کو دھمکی دینے کی ہمت ہوتی؟ علامہ نے فرمایا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور پھر قائد فرماتے ہیں 1948 6 سال آگے سبی دربار, جو اس دربار میں اللہ کے 100 ناموں کے نیچے پتہ نہیں کتنی بار میں آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں, پلیز گیو می 3-4 منٹس. قائد فرماتے ہیں اب یہ الفاظ بھی نپے تلے ہیں اور میرے نہیں, اس شخص کے, محمد علی کے, جناح کے, جس کو اس کے بدترین مخالفین نے بھی قائد اعظم کہا. وہ کہتے ہیں میں یہاں پہ بیٹھے اسٹوڈنٹس اور کیمرے کی وساطت سے پاکستان کی آنے والی نسلوں کو ایک امانت کے طور پہ قائد کی بات پہنچا رہا ہوں. یہ باتیں ہم بھول گئے اس لیے ان کو ہمت ہوئی ہے. It is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy and true Islamic principles of social and economic justice. یہ بات آج تک پاکستانی سٹڈیز نے مجھے نہیں بتائی. اگر میں نہ بنتا اور پارلیمنٹری جو ہماری انسٹیٹیوٹ ہے پپس وہاں میں نہ بتایا, مجھے پتہ ہی نہ لگتا. میں یہ سمجھتا ہوں 2-3 کام ہمیں کرنے. پہلا کام, اپنے آپ کو کوزے میں بند نہ کریں, ایکٹیو ڈپلومیسی کریں. جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے سیکھیں. مشکل کشا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ہم نے امریکہ کے ہاتھوں اپنی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بہت مرتبہ اپنا کباڑا کیا ہے. کبھی بھی امریکہ ہمارے اصل امداد کو نہیں آیا. وی نیڈ ٹو ٹیل ڈونلڈ ٹرمپ, ہمیں امریکہ کو ڈپلومیٹک سرکل کے ذریعے بتانا چاہیے کہ آپ جو $50 بلین کی بات کرتے ہو پاکستان بننے سے آج تک, تو ہمارا تو
$100 بلین سے زیادہ نقصان ہو چکا, ہمیں تو لینے کے دینے پڑ گئے. جی کائنڈلی وائنڈ اپ کیجیے. شکریہ. بس 2-3 منٹ آخری. You asked for 5 minutes, I have given you 12 بس minutes. اس سے کاٹ دینا, آج امپورٹنٹ دینے. کائنڈلی وائنڈ اپ. اچھا دوسری بات. تاکہ ریزولوشن آ جائے. اچھا دوسری بات, پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہر بات پہ آپس میں پارٹیزن شپ ہوتی ہے. اس ایشو پہ ہم کہتے ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. ہم اپنی فوج کے ساتھ نہیں ہیں, فوج اس قوم کے ساتھ ہے. جنگیں فوجیں نہیں لڑتی, جنگیں قومیں لڑتی ہیں. اگر ضرورت پڑی ہم سب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی وقت نہیں ہے سول ملٹری بیلنس پہ گفتگو کرنے کا. اگر فوج یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے ہماری پالیسی فارمولیشن میں, آپ ان سے بے شک رائے لیں, آپ ان کی رائے کو اہمیت ضرور دیں اور ان سے لینی چاہیے. لیکن آخری بات جو ہے, جس طرح قائد نے فرمایا تھا یہ ملک سیویلینز چلائیں گے, آخری بات پہ ملک کے وزیر اعظم کی ہوگی, چاہے وہ جس بھی جماعت کا ہو. تیسری بات, ہمیں دنیا کے سامنے کشمیر کا گندا, کشمیر پہ ہندوستان کا گندا چہرہ دکھانا ہوگا. ہمیں دنیا کا بتانا ہوگا کہ کلبھوشن یادو کون تھا, وہ کیا کرتا ہے, کس لیے آیا. ہمیں کشمیری کاز کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور اس میں اوورسیز پاکستانیز ہمارا ٹرمپ کارڈ ہیں. اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے آپ پاکستان کا کیس دنیا میں ہر جگہ پلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ آپ کو اوورسیز پاکستانیز کو اپنا ٹرسٹ دینا ہوگا. اگر ہمیں ان کا فورن ایکسچینج پسند ہے, ہمیں ان کو ووٹنگ رائٹس دینے پڑیں گے, ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ ہمارا ایسٹ ہیں. اور آخر میں صرف یہی التجا ہے کہ ملک ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. آخر میں ہم سے جب اللہ پوچھے گا, یہ نہیں پوچھے گا مجھ سے کہ میں نے عمران خان کی کتنی تابعداری کی. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے اسمبلی میں بھیجا, تم نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا کیا, اس کے لیے اقدام اٹھائیں. اور جہاں ہمارے کسی لیڈر کا عمل پاکستان کے مفادات سے ٹکرائے, پھر لیڈر پہلے نہیں, پاکستان پہلے ہونا چاہیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی جمہوریت اور پاک فوج پائندہ باد.